अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे पास दो अहम गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों का नाम जो है वो इमरान है। लेकिन फ़र्क यह है कि एक डॉक्टर इमरान सादिक हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और दूसरे इमरान सलीम साहब हैं जो कि वर्ल्ड ट्रैवलर हैं। तो बात करते हैं पहले इमरान सलीम साहब से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ओवरसीज पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 87 कंट्रीज का टूर किया, विजिट किया, घूमा, लेकिन है वो पाकिस्तानी, दिल उनका पाकिस्तानी है। और एक उनकी ये भी पॉजिटिव चीज़ है, या उनका हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने एक जापानीज लड़की से शादी की, लेकिन उसे मुस्लिम करके शादी की। तो आइए बात करते हैं इमरान साहब से और जानते हैं कि वो मतलब पूरी दुनिया घूमते हैं, तो पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कितने अरसे बाद पाकिस्तान आपका चक्कर लगा? अभी जो लास्ट टाइम 2 साल बाद किया हूँ। 2 साल बाद किया। तो 2 साल पहले आप में कोई डेवलपमेंट नजर आई, कोई खामियां, कोई या तरक्की हो गई है पाकिस्तान में? 2 साल के बाद वो डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आया कि इधर लाहौर में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, और आप अगर इकोनॉमी की तरफ जाएं तो वो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। चलो, लाहौर में चीज़ें 2 साल में चेंज हुई हैं, क्या आपको चेंज लगे कि यार ये चेंज हो गया? लाहौर में ये चीज़ें जो रास्ते जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस पर काम किया गया है, जब उस पर काम शुरू हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी भी गवर्नमेंट की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे PTI है, हमारे लिए बेहतरी होनी चाहिए, कोई भी आ जाए। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 सालों में यहाँ पे सड़कें बनी हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। चलो, और खूबसूरत हो गया ना? जी, लोग तो बहुत खूबसूरत हो गया, ये तो बात माननी पड़ेगी। ये तो मैं क्रेडिट इनको देता हूँ, नॉन लीग वालों को, बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन जब आप जापान में जाते हैं तो आपको लाहौर याद आता है, क्योंकि कहा जाता है ना लाहौर है। लाहौर बहुत याद आता है, ये तो हमारा अपना मुल्क है, हमें तो जो इस चीज़ की बड़ी रहमत होती है, हमारा दिल करता है इधर रहने के लिए, लेकिन हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हम इधर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आप पहले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 87 कंट्रीज़ में विज़िट किया है, तो मतलब कैसे ये मुमकिन कैसे हुआ? कौन कौन से कंट्रीज़ में आप गए हैं? एक्चुअली मुझे शुरू से, बचपन से मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था। मैं ट्रैवलिंग शुरू से करता था, और ज़्यादा जो मैंने घूमे वो स्विस में जो घूमा मैंने, स्विस मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो है भी बड़ी नेचुरल प्लेस है, बहुत अच्छी है घूमने के लिए, तो इस वजह से भी, और मेरे वाले साहब भी तो वो भी ट्रैवलिंग करते थे, तो उनकी वजह से भी मुझे शौक पड़ा। स्विस में क्या चीज़ आपको ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है कि आपका दिल बार बार जाने को करता? स्विस में तो एक नेचुरल प्लेस बहुत है वहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है, इस वजह से मैं सोच जाता हूँ। अच्छा, आपने पाकिस्तान को पूरा घूम के देखा? जो नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं वो भी किसी जन्नत से कम नहीं है। नहीं, मैंने पाकिस्तान नहीं देखा, मैंने लाहौर ही देखा है और इस्लामाबाद वगैरह देखा है। और अच्छा, वैसे गोरे ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो मतलब किसी जन्नत, ऐसे लगता है कि जो कश्मीर चले जाएं या आप बाकी जगहों पे चले जाएं तो वो कहते हैं जन्नत का एक टुकड़ा लगता है ये, यानी कि हर चीज़ से पाकिस्तान जो है, कुदरती वसाइल हमारे पास इतने हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इस वजह से हम इतनी दुनिया छोड़ के फिर भी अपने मुल्क में आते हैं, तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा और मैं जाऊंगा, विजिट करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप कितने अरसे से जापान में जो हैं वहाँ के रेजिडेंट हैं? मुझे तकरीबन वहाँ पे 25 साल हो गए जापान में। 25 साल से आप वहाँ पे हैं? यहाँ पे आपने 25 सालों में पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट देखी है, और वहाँ पे क्या आपको लगता है कि वो क्यों आगे हैं ममालिक? आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं कहता हूँ जापान 100 साल आगे है पाकिस्तान से। तो मेन चीज़ है कि हम लोगों में वो चीज़ नहीं है, हम काम करना खुद नहीं करना चाहते। अब ये देखें, वो जब अमेरिका ने अटैक किया तो वहाँ पे हालात क्या थे और हमारा मुल्क उस वक्त क्या था, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, वो उन्होंने मेहनत की है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते थे, वो बढ़ गए। लेकिन हम लोगों ने ऐसा चीज़ नहीं सोची, हम लोग ने बिल्कुल जाना नहीं चाहे कि हम किसी तरक्की करें, हम भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी इंसान है, वो भी इंसान थे। अच्छा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में रह के मेहनत क्यों नहीं करते, बाहर जाके कर लेते हैं? क्या उन्हें ऐसा माहौल नहीं यहाँ पे मिलता? वहाँ पे ना एक्चुअली रूल है, रूल फॉलो करते हैं। जब आपका रूल फॉलो होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बात होती है कि मैंने इस मुल्क में रह के काम करना, वो रूल फॉलो करना। जब आपके मुल्क में रूल नहीं होंगे तो फिर आप काम भी खुद भी नहीं काम कर सकते।
تو یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں یہاں پہ اچھا جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹ کون سی چیز کرتی ہے کہ یار یہ ابھی بھی 25 سال پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں؟ یہاں پہ تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، میں نام لے کے تک جاؤں گا. اصل میں جب بھی بائی روڈ پہ جاتا ہوں آپ دیکھیں ٹریفک والا انسان کھڑا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، پھر بھی لوگ اس کو نہیں گائیڈ کرتے اس کو. اگر وہ ٹریفک میں سگنل بند بھی ہوتا ہے تو وہ پھر بھی گزر جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ تو میں نے کافی دیر سے گزر کے دیکھتا رہتا ہوں. میں بائی روڈ پہ آتا ہوں تو مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے. اچھا وہاں پہ اگر ریڈ سگنل ہے تو اگر کوئی گزر گیا ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ سزا اس کی آٹومیٹکلی اس کا چلان ہو جاتا ہے. وہ خود اپنی بات پہ سوری کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں اس کو مانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے ویورز، ہم بات اب کرتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ سے جو کہ وہ بھی عمران صاحب ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر عمران ہے اور کام کر رہے ہیں پروفیشنلزم پہ، ایتھکس پہ. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کتنا اسٹوڈنٹ کو پروفیشنل کر کے نکالتا ہے جب اسکولز میں بچے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، یا صرف ہمیں وہ جو ایک روایتی کتابیں ہیں وہ پڑھا دی جاتی ہیں اور جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، اب پھر سے زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو وقت ضائع نہیں کرتے اور ڈاکٹر صاحب سے کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ جی فار دس اپرچونیٹی. بڑا اچھا سوال آپ سے کیا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئی ول اسٹارٹ وتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے بڑا جو اسٹیپ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو مین ایجوکیشن ہے وہ شروع ہوتی ہے اسکول سے، اینڈ اسپیشلی دا 1 to 12 گریڈ جو ہم کالج بھی شامل کرتے ہیں. یہ ٹائم ہے جب اسٹوڈنٹ کی نا تعلیم تو ہو رہی ہے، تربیت والا جو پورشن ہے نا انفارچونیٹلی وہ ہماری نفسا نفسی کے اندر نا اسکولز نے وہ چھوڑ دیا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ٹیچرز کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کتنا کوئی سے پڑھا لیں، آپ نے بھی تو توجہ دینی ہے. تو تربیت صرف پیرنٹس کر سکتے ہیں یا اساتذہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی دس از اے بوتھ. اگر آپ کہیں کہ خالی اساتذہ نے کرنی تو اٹس ناٹ پاسبل، اور اگر آپ کہیں کہ جی خالی پیرنٹس نے کرنی تو وہ پاسبل نہیں. کیونکہ ایک بچہ جب 6 سے 8 گھنٹے اسکول رہتا ہے اور وہ اپنے ٹیچرس کے ساتھ ڈفرینٹ ٹیچرس کے پروسیس سے گزرتا ہے تو وہ اس کی کنٹینیوسلی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اب فار انسٹنس میں ایک اسکول میں پڑھا ہوں اور وہاں پہ ہمارے یہ تھا کہ ہر مہینے انہوں نے بال ہمارے کٹوانے تھے. یعنی آپ 4 ہفتے کے بعد آپ بال لمبے رکھ ہی نہیں سکتے. اب اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ میں اب بڑھاپے میں آ گیا ہوں، لیکن وہ 4 ہفتے والی عادت ہے وہ میری تربیت ہو گئی ہے. وہ ایسی ٹیوننگ ہوگی کہ لمبے بال رکھنے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو پارٹ ہے نا جی پروفیشنلزم کا، اٹ اسٹارٹ فرام دا ویری فرسٹ گریڈ. ابھی میرے کولیگ نے بات کی ہے جاپان کی. اب جاپان میں اگر آپ کہہ لیں تو پہلے 3 گریڈ تک کوئی ایگزام ہی نہیں ہے. پہلے 3 گریڈ تک صرف تربیت ہے، کوئی ایگزام نہیں ہے، صرف تربیت ہے. بچوں کو ان کو ایتھکس سکھانی ہے، بچوں کو انہوں نے ویلیو سکھانی ہے، بچوں کو اور جتنے بھی بچے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، وہ بائی روڈ جاتے ہیں، خود جاتے ہیں، پیرنٹس ان کو چھوڑنے نہیں جاتے. تو یہ ان کا سسٹم ہے. آپ دیکھیں ابھی پچھلے دن اولمپکس ہوئی ہیں تو اولمپکس میں اور یہ ورلڈ فٹ بال ہوا ہے تو جب جاپانیز ٹیم کوارٹر فائنل میں ہاری ہے تو ان کا لاکر دیکھنے والا تھا وہ اس طرح صاف کر کے گئے ہیں جس طرح ان کو ملا تھا. اور یہ کوئی کسی کسٹوڈیل سٹاف نے نہیں کیا، یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کا پروفیشنلزم ہے. ٹھیک ہے، اور پروفیشنلزم کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ میری بیچلرز اور ماسٹرز امریکہ کی ہے تو ایک چیز وہاں پہ ہے جی، میں کہتا ہوں کہ ان قوموں میں ہر چیز ہے. ٹھیک ہے، ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ دے آر آنےسٹ. ٹھیک ہے، جب آنےسٹ ہوتے ہیں تو دے آر پروفیشنل. میں نے کسی کو ریسٹورانٹ انڈسٹری میں نے کام کیا، ایک بندے کو سٹول لیتے نہیں دیکھا کہ سٹول پہ بیٹھا ہو. اگر 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے نا تو 8 گھنٹے اس نے کھڑے رہنا. ٹھیک ہے نا، اور وہ 8 گھنٹے اندر اس نے اپنا جو اگر بریک اس کی ہے، آئی ہیو نیور سین اینی ون کہ جی وہ بریک زیادہ لے. جو اس کی 30 منٹس کی بریک ہے وہ 29 منٹس ہو سکتی ہے، وہ 31 منٹس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. انفارچونیٹلی آپ پاکستان میں دیکھیے ہم شادی پہ بلاتے ہیں کہ جی 6 بجے 7 بجے آ جائے اور ادھر وہ 9 بجے لوگ آ رہے ہو تو 10 بجے ہال میں بند ہوتا ہے. اور اگر کارڈ پہ لکھ بھی دیا جائے نا 2 لوگ تو جاتی پوری فیملی ہے. ایکچولی نا ہماری بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری اور اپ برنگنگ امپورٹنٹ ہے، اسکولنگ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں نا تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں نا، میں ایز اے فادر اگر اپنے بچے کو ہی کہوں کہ بیٹا دروازے پہ کوئی ناک کر رہا ہے اس کو کہوں میں گھر نہیں ہوں، تو میں اس کو کیا تربیت دے رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. تو اٹ اسٹارٹس فرام دیئر.
اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے اپنے گرد کی انکلوڈنگ مائی سیلف. لیکن ہم چھوٹے بچوں میں یہ سکھا دیتے ہیں اکثر. اچھا بچے یہ بھی کہہ دیتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. بابا کہتے ہیں بالکل وہ ایک امبیرسمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں فیل ہوتی ہمیں. بیکاز وی آر سو امیون ٹو اٹ نا. آپ مجھے دیکھیں نا اپنا بین میرڈ فار لاسٹ 26 ایئرس، تو اب اکثر مسز کی کال آتی ہے کدھر ہے، میں کہ رستے میں ہوں، حالانکہ میں آفس میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو کہوں کہ رستے میں نہیں ہوں، حالانکہ مجھے بتانا چاہیے. خواتین کا اتنا ٹیرر ہے کہ یار نہیں بتا دیا تو بس پھر اگلے 2 گھنٹے جو ہے نا وہ بحث میں جائیں گے. نہیں ایسا ٹیرر کی بات نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے کہ وی کمیٹڈ کہ جی وی ول بی دیئر ایٹ 7 o'clock اور ہم 7 بجے تک آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کچھ وی آر ایٹ فالٹ ٹو. تو پروفیشنلزم کا جو میں آخری پوائنٹ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروفیشنلزم کا جو آج کل کا دور ہے نا وہ بہت ایڈوانسڈ ہو گیا. اب AI ٹولز ہیں، چیزیں ہیں، اب جو ہے وہ پروفیشنلزم کی امپورٹنس اور زیادہ ہو گئی ہے. اب خالی کیونکہ دیکھیں انفارمیشن تو بہت زیادہ ہے، اس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا. ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی انٹرنیٹ میں یا صرف ہو جائیں یا انٹرنیٹ کو صرف کر لیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کے اندر ڈوب جانا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا اپنی اصلاح کے لیے. تو آج کل آپ انفارمیشن دیکھیں، جو آج کل بچہ یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہا ہے 4 سال بعد وہ کمپیوٹرز کی ایگزامپل لینا 4 سال بعد وہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے. جو ہم بکس اس کو پڑھاتے ہیں پہلے سال میں اور جو وہ 4تھے سال تک پہنچتا ہے وہ والی ساری انفارمیشن، وہ ساری چیزیں، وہ ساری لینگویجز آبسلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں جب کیونکہ انفارمیشن از چینجنگ ود دیٹ ریپڈلی. تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں 70 to 80% ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو بعد میں کورسز کرنے پڑتے ہیں. کبھی لینگویج کا کر رہے ہیں، کبھی کمپیوٹر کا کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم شروع سے ہی زیرو سے ہی جو ہے اسکریچ سے ہی ایسی براٹ اپ کرنا شروع کریں، ایسی جو ایجوکیشن ہے وہ دینی شروع کریں کہ اسے کورسز کرنے کے بجائے وہ جب اسکول یا کالج سے نکلے، یونیورسٹی سے نکلے تو کسی اچھی جگہ پہ جائے. آپ کی بہت اچھا کوشچن ہے. اس کا جو ہے نا جی، جو اچھی یونیورسٹیز ہیں، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ایون دا گورنمنٹ یونیورسٹیز، اب جو وہ کر رہی ہیں وہ اسکل سیٹس پہ کام کر رہی ہیں. وہ یہ کر رہی ہیں کہ کوئی بھی کورس ہے، وہ سپلائی چین کا کورس ہے، وہ مارکیٹنگ کا کورس ہے، وہ HR کا کورس ہے، تو خالی اس کو بکس نہ پڑھائیں، اس کے اندر جو سافٹ ویئرز ہیں، اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے، جو تاکہ اس کو ہینڈز آن ایجوکیشن دیں. دیکھیں جو مرضی کر لیں، پروفیشنل ورلڈ فرق ہے اور کتابی ورلڈ فرق ہے. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک بچہ اسکول سے یونیورسٹی سے نکلتے ساتھ ہی وہ ہی از ریڈی، لیکن اس کو ابھی 6 مہینے 3 سال چاہیے ٹو بی اے پارٹ آف دا مڈل مینجمنٹ. شروع میں اس نے انیشیل اسٹیجز سے شروع کرنا. کیا وہ یونیورسٹیز وہ کام کر رہی ہیں کہ وہ اس اسٹیج پہ پہنچ کے دس از واٹ آئی ایم لوکنگ فار. الحمدللہ وچ آئی ہیو سین ان مائی سرکل کہ یونیورسٹیز اب بہت کام کر رہی ہیں، وہ خالی پڑھانے پہ فوکس نہیں کرتی ہمارے ہر کورس میں. لیکن ایسی یونیورسٹیز کی تو فیسز بہت زیادہ نہیں ہے، ہر ایک انسان تو افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر چند بچے ہی ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں. یہ جو یونیورسٹی سے پھر کرنی ہے، پھر تو آپ چلے جائیں نا اسکولنگ سسٹم پہ، کیونکہ ابھی بھی ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے، میں نام نہیں لوں گا، جو ہمارے انگلش میڈیم اور انگلش میڈیم کے اندر بھی ہماری کیٹیگریز ہیں، اور پھر ہمارا ایک جو اردو میڈیم اسکول ہے، ابھی تک ہم نے اس کو نہیں کیا. پھر ایون انگلش میڈیم کی آگے کلاس سے کریٹ ہو جاتی ہے جو O لیول A لیول کی ہے. بھئی آپ نے میٹرک کی ہے کہ آپ نے O لیول A لیول کی ہے، اور پھر ایک سرٹن کلاس ہے کہ اگر آپ اس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ میٹرک بچے کو کروا لیں تو یہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا. تو وہ اب انفارچونیٹلی جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں نا بہت ساری چیزوں میں کام ہونا ہے. ہمارے ہاں ایز اے کنٹری سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں انڈیویجول بیسڈ ہے. آج اس کی حکومت آ گئی تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے، آج اس کی حکومت آ گئی تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن. امریکہ میں میں امریکہ میں 9 سال رہا ہوں تقریباً. اچھا، امریکہ میں چلے جائیں، ایک پریزیڈنٹ جاتا، دوسرا آتا، تیسرا جاتا، جو مرضی ہو. پر یہاں پہ ایک کلچر ہے نا، ایک نے آنا اور اسی نے رہنا، اس نے جانا نہیں ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، وہ ڈر لگتا ہے. یہ بھی آپ کا ایک سیاسی بیان تھا؟ نہیں، سیاسی بیان بالکل نہیں تھا، یہ احتیاطی بیان تھا. اچھا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو گلی محلے میں سکولز ہیں وہ بند ہو جانے چاہیے، تو اس پہ کوئی کیوں ایکشن نہیں لیتا؟ اگر اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی اسکول ہیں گلی وغیرہ میں ہیں یا محلوں میں ہیں، میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا ٹیچرز نے، ایسے وہ بچے کو کیا پڑھائیں گی جنہیں خود نہیں کچھ آتا؟ دیکھیں پھر گلی محلے کے اسکول کا قصور تو نہیں ہوا نا، قصور کس کا ہوا؟ قصور ہوا ریگولیٹری باڈیز کا.
کیوں نہیں ایکشن لیتی, وہ کیوں بند نہیں کر دیتے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی پرائرٹیز فرق ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں کیا ہماری ایجوکیشن پرائرٹی ہے؟ آپ کے ٹوٹل جی ڈی پی کا 2% آپ نے ایجوکیشن کی رکھا ہوا ہے, 2%. ٹھیک ہے, آپ کی 25 کروڑ کی آبادی, آپ 2% کی آپ نکالیں, اور وہی اسی کے اندر ہائر ایجوکیشن ہے, اسی کے اندر آپ کی کالج ایجوکیشن ہے, اسی کے اندر آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 2% پہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے؟ ان کا بھی قصور نہیں, ان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے. واٹ شوڈ دے ڈو؟ تو کوئی اس معاملے میں آواز نہیں اٹھاتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو 3 مہینے کی جو فیس لی جاتی ہے, تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ جسٹیفائڈ ہے, لینی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا جی, میں تو اکیڈیمیا سے ہوں, میں تو اس کو جسٹیفائی کروں گا, بالکل بنتی ہے. کیونکہ دیکھیں اسکول ہیں, وہاں پہ ٹیچرز ہیں, انگیجڈ ہیں. ہاں یہ بہت زیادتی ہے کیونکہ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کو نہیں دیتے, لیکن جتنے بھی اچھے اسکولز ہیں اور جتنی بھی اچھی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہ اس کے آپ کا ٹیچرز کو ان کے جسٹ ایک ریگولر مان. اور یونیورسٹیز کے اندر تو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگلے 3 مہینے کا آپ کا بریک ہوتی ہے, اس کے اندر پورے سال کی آپ نے کس طرح کورسز کو انہانس کرنا, چیزیں کرنی ہے, تو ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, لیکن پرابلم آپ دیکھیں نا اسکول اونر کی بھی, آپ دیکھ لیں وہ 3 مہینے کیا کرے گا. ایک اسکول ہے, آپ نے انویسٹمنٹ کیا, کروڑ 2 کروڑ کا چھوٹا اسکول بھی بنایا, کروڑ 2 کروڑ تو ایسے لگ جاتا ہے. تو اگر آپ نے 2 کروڑ بھی لگایا اور آپ کی انویسٹمنٹ, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے 3 مہینے نہیں آپ کو کوئی ریونیو آنا, تو آپ کیا کریں گے؟ بلڈنگ کی مینٹیننس کے اوپر اتنا خرچہ ہوتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہمیں, یہ زیادتی والی بات نہیں ہے, لیکن وی ہیو ٹو, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, اٹس ناٹ ان پاکستان. پوری فیس نہ لیں, آدھی لے لیں, لیکن وہ نہیں تو پھر یہ اسکولز کہیں گے جی ٹیچرز کو بھی آدھی فیس دیں, وہ تو کام کر نہیں رہے. آپ نے کہا نا کہ کچھ اسکول ایسے ہیں جو ٹیچرز کو نہیں دیتے ہیں. جی, چند چھوٹے پرائیویٹ اسکولز. یس. اچھا, یہ بھی ویورز کو بتا دیجئے کہ رائٹ ایج کیا ہے بچے کی اسکولنگس کی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں؟ اکثر ماؤں کو یا یہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اچھا بچہ 2.5 سال کا ہو گیا, 3 سال کا ہو گیا, تو اب اس کو اسکول بھیج دیا جائے. تو مطلب اس کو صحیح سے چل نہیں پا رہا, بول نہیں پا رہا, کیا کرے؟ ڈائپر اس نے لگایا ہوا ہے اور مطلب اسکول بھیج دیتے ہیں, تو رائٹ ایج کیا ہے؟ میرا جی خیال ہے, میں ویسٹ کی ایگزامپل دوں گا, وہاں پہ تو 6 سال کے بچے کو بھیجتے ہیں. 6 سال کا, اس سے پہلے اس کی وہ اپنا پری اسکول وغیرہ چھوٹے موٹے آپ نرسریز وغیرہ ہیں, لیکن ادروائز دس از دا رائٹ ایج. دیکھیں ایک بچے کی اگر آپ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پہلے 5 سال تو اس کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کے اندر اس کو اتنے بھار ڈال دیتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ہم بڑے کمرشل ہو گئے اسکولز بھی نا. اب دیکھیے 2.5 سال کے بچوں کو آپ کیا سکھائیں گے, یا 3 سال کے بچوں کو آپ کیا سکھائیں گے؟ آرام سے سکھائیں گے نا. وہ بیچارہ آدھا دن تو وہ روتا رہتا ہے. جو پھر پلے گروپس ہے, پری نرسری ہے, اس طرح سے چیزیں ہیں, ان کو پھر وہ کہاں جائیں گے اگر ایسے ہو جائے؟ کہ یہ ٹھیک ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ پلے گروپ میں بھیج دیں, بچہ کھیل رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. I have 3 kids. تو پہلے بچے کو میں نے یہ سارا کام کیا, پری نرسری. تو دوسرے بچے کو جب بات آئی تو وہ پھر میں نے اس کو صرف KG میں ڈالا, اور جو تیسرے بچے کی بات آئی تو میری کوشش یہ تھی کہ میں فرسٹ میں ڈالوں, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں تھا کہ مجھے KG میں ڈالنا پڑا. تو وہ پیرنٹس کا بھی قصور ہے, پیرنٹس بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ جی جائیں اسکول والے سنبھالیں, ہمیں نہ سنبھالنا پڑے. تو وہاں پہ پیرنٹنگ کا بھی. اچھا, ایک اور بھی ایشو ہے, یہ جو ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوا ہے نا جی, اس سے بھی بہت زیادہ پرابلمز ہو گئی ہیں. اچھا, جوائنٹ فیملی سسٹم سے بھی پرابلم ہے, نہ ہونے سے بھی پرابلم ہے؟ بالکل ہے. تربیت کا والا پورشن جو تھا نا جی, نانا نانی, دادا دادی, چاچو پھوپھی, یہ آپ کے بچے کی آٹومیٹکلی تربیت کرتے تھے. دیکھیں اب آپ میاں بیوی 2 ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں. اب آپ میاں چلا گیا سارا دن جاب پہ, پیچھے آپ کے پاس رہا کیا؟ تربیت کس نے کرنی بچے کی؟ تو وہ جو دادی ہے وہ جب قرآن پڑھ رہی تو بچہ دیکھ رہا ہے, وہ جب نماز پڑھ رہی تو بچہ دیکھ رہا ہے, ماں تو ہر وقت بیچاری کچن میں ہے, گھر سنبھال رہی ہے. تو بچے کی تربیت کے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا. ڈرا بیکس ہیں, میں یہ نہیں کہتا وہ بالکل پرفیکٹ ہے, ڈرا بیکس ہیں, لیکن تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے, جو پروفیشنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, ٹھیک ہے جی, وہ میری بیٹی کو بسم اللہ میری مدر نے سکھایا, میں نے نہیں سکھایا. ٹھیک ہے, وہ سڑیاں چڑھتی تھی اللہ اکبر کہتی تھی کیونکہ دادی کہتی تھی. ٹھیک ہے, تو نہ میں کہتا تھا نہ میری سے کہتی. تو یہ چیزیں بچے پک کرتے ہیں. تو یہ دس اسٹارٹس فرام دا ویری انیشیل ایج. تو وہاں پہ سے شروع ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آج کل کا جو ہے نو بڈی وانٹس ٹو لیو ان دا جوائنٹ فیملی. بالکل ایسے ہی ہے, اکٹھے رہنے کے بھی مسئلے, نہ رہنے کے بھی مسئلے. ہم چلتے ہیں عمران صاحب کے پاس, عمران سلیم صاحب کے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں گیسٹ عمران ہیں, تو ایک ڈاکٹر عمران ہے اور ایک عمران سلیم صاحب ہیں.
تو ہم چلتے ہیں عمران سلیم صاحب کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایجوکیشن کی بات کی, جتنی بھی ہم نے رولز کی بات کی اور سیکیورٹی کی بات کی کہ بچے جو ہیں وہاں پہ خود اسکول جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسکول لے کے بھی جانا ہے, چھوڑنے میں بھی آنا ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ خود بھی جائیں چھوڑنے تو کوئی نہ کوئی حادثہ جو ہے وہ کنفرم ہے. ہماری ٹریفک اس طرح کی ہے, ہمارے لوگ اس طرح کے ہیں, سیکیور نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ مسئلے بھی ہمارے حل ہو جائیں گے. تو عمران صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جاپان میں اس طرح کے تو نہیں مسئلوں کا سامنا رہتا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی, میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ بہت ایگری کرتا ہوں. جو جاپان میں اسکول کا جو سسٹم ہے نا, جو نظام ہے, وہ بچے کو سب سے پہلے تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں رہنا کیسے ہے, اور سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ سکھاتے ہیں کہ جھوٹ آپ نے نہیں بولنا, اور آپ نے گھر سے واک کر کے آنا ہے, گھر سے واک کر کے واپس آنا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میری ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں, وہ 45 منٹس کی واک پہ جاتی ہیں اور 45 منٹس کی واک سے واپس آتی ہیں. وہ 45 منٹس کی؟ جی 45. ایج کیا ہے ان کی؟ جی ایک کی ایج ہے 12 سال, ایک کی ایج ہے 11 سال. تو میں آج تک ان کو اسکول نہ لینے گیا ہوں نہ چھوڑنے گیا ہوں. یہ چیز جاپان میں بہت برا سمجھتے ہیں. تو میں اس چیز پہ بہت ڈاکٹر صاحب کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسکول کا نظام ہے نا, وہ ہم لوگ گھر سے خود ہی نہیں تربیت اچھی دینا چاہتے, جس کی وجہ سے ہمارا بچہ آگے بڑھ سکے. جب وہاں پہ کس ایج سے اسکولنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ایک ویسی ٹریڈیشنل ایک وہ چل رہا ہے کہ 2.5 سے 3 سال کا بچہ ہے اس کو اسکول بھیجنا ہی بھیجنا ہے, تو وہاں پہ کتنے سال کا بچہ جو ہے وہ اب دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یار اب یہ اسکول جانے کے قابل ہوگا, اب اس کو بھیج دیا جائے؟ تقریباً 6 سال کے وہ لیتے ہیں, 6 سال کے بعد اسکول میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. 6 سال سے پہلے جو ہے پلے گروپ بنا ہوا ہے, وہاں پہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں, وہاں پہ ان کو فیکٹری دکھاتے ہیں, وہاں پہ ان کو اسٹور دکھاتے ہیں کہ آپ نے آنے والے وقت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. 6 سال سے پہلے جب اسکولنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو یہ سب چیزیں جو ہے ٹرین کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے. جی ان کو سب سے پہلے ٹرین کرتے ہیں, ان کو ہر جگہ پہ لے کر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بچے کے مائنڈ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں, اور جب وہ اسکول میں آتے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ عاد ہوتے ہیں, کھانا ان کو کھلاتے ہیں, ہر چیز ان کی مینٹیننس کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے بچہ گرو اپ لیتا ہے. لیکن یہاں پہ جو سسٹم ہے نا وہ ڈفرینس ہے. آپ میں دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کسی کنٹری میں کہ آپ کی اسکول کی چھٹی ہوئی ہیں تو ہالیڈیز ہیں لیکن آپ اسکول کی فیس پے کریں. یہ اس سے واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ نظام ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ وہاں پہ تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وہاں پہ جی جو انہوں نے بات کی ہے عمران صاحب نے, ایکسکیوز می, مسئلہ یہ کہ یہاں پہ نا ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے. تو ابھی آپ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو آج سے 8-10 سال پہلے بڑا ہوا تھا جس میں کورٹس وغیرہ نے بھی سکولز وغیرہ کو انوالو کیا تھا اور کہا تھا یہ فیسیں وغیرہ نہیں بنتی, تو کتنا پروٹیسٹ ہوا تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں اگین دیکھیں میں بالکل اگری کرتا ہوں, لیکن آپ سسٹم تو بنائے نا. انفارچونیٹلی سسٹم نہیں ہے. آپ ایک اسکول ہے وہ آپ سے 25,000 لے رہا ہے, اس کے ساتھ والا اسکول آپ سے 35,000 لے رہا ہے, دو اسکول چھوڑ کے آپ چلے جائیں تو وہ آپ سے 70,000 لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی وائی دے چارجنگ 70,000, وہی ایجوکیشن آپ کو 25,000 میں مل رہی ہے. اور آپ اگر وہ اس سے بھی نیچے چلے جائیں جو ہمارے مشنری اسکولز ہیں, وہاں پہ آپ کو بڑی اچھی ایجوکیشن مل جاتی ہے. اٹس ویری اکنامیکل, اور وہ آپ کو 8-10 ہزار کے اندر 12 ہزار کے اندر آپ کو وہی ایجوکیشن دے رہی ہیں جو آج کل کے اسکول آپ کو 25-30-35 ہزار میں دے رہے ہیں. تو یہ اگین دس از دا لیک آف دا سسٹم. دا لیک آف سسٹم کیا ہے کہ سسٹم کے اوپر کنٹرول کوئی نہیں ہے, سسٹم کے اوپر کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو اس کا مس یوز ہوتا ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ ٹیکس دینے کے لیے دیکھیں آج تک میں بڑھاپے میں انٹر ہو گیا ہوں, لیکن ٹیکس دینے والا سسٹم آج تک ٹھیک نہیں ہوا. جب ہم کرتے ہیں, گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو دکاندار ہڑتالیں کر دیتے ہیں. اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, ہم ٹرپل ٹیکسیشن نہیں ہے, میرا خیال اس ٹیکسیشن کی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری سیلری پہ بھی ٹیکس کرتا ہے, ہم دودھ لینے جاتے اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے, ہم پیٹرول ڈلوانے جاتے اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے, ہم ایون اگر صابن خریدتے اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے. تو ہم تو ہر مرحلے پہ ٹیکس دے ہی جا رہے ہیں. ابھی تو آپ یہ شکر کریں کہ ہمیں سانس لینے پہ بھی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑا.
ان کو لگتا ہے یہ بھی وقت آئے گا, آپ نے سانس لیا آپ اتنا ٹیکس دیں گے. مس یہ بات نہ کریں, یہ گورنمنٹ والے سننا لے, کل کو پتا چلے سانس میں بھی ٹیکس ہو گیا. نہیں, گورنمنٹ نے نو ڈاؤٹ انفراسٹرکچر پہ بہت اچھا کام کیا ہے. پنجاب جو ہے, اگر آپ لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور واقعی میں بہت صاف ستھرا خوبصورت ایک شہر بن گیا ہے. جی بالکل. اچھا, آپ کام کر رہے ہیں پروفیشنلزم اور ایتھکس پہ, تو کس طرح سے آپ کس ایج سے کام شروع کرتے ہیں, کس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فروٹفل ہو سکتا ہے؟ اچھا جی, بات ہوئی تھی کہ اسکولنگ سے ہی کام شروع ہوتا ہے, لیکن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میرا تعلق کیونکہ یونیورسٹی سے ہے, تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ تو جو آتا ہے وہ آتا ہے کالج کر کے, تو وہ آ رہا, ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے وہ تقریباً 18-19 سال کی عمر کا ہے. تو اس وہاں پہ ہماری جو ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہم کیا اس کو تیار کرتے ہیں مارکیٹ کے لیے, اور اس قسم میں 2 قسم ہیں. ایک یہ ہے کہ جاب کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں, اور کیا دوسرا ہم اس کو انٹرپرینورشپ کے لیے تیار کر رہے ہیں, کیا کل کو وہ اپنا کوئی سیٹ اپ شروع کر سکتا ہے, اور وہ کیا اس کو ہم یہ ان 4 ایئرس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیٹ اپ کے لیے آپ کو بہت پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یونیک آئیڈیا کی ضرورت ہے. بیکاز فائنینشلی آپ کو بہت ساری ہیلپ مل سکتی ہے, لیکن اگر آپ کا مارکیٹنگ آئیڈیا ہے تو پھر آپ یو کین ڈو اینی تھنگ. تو یونیورسٹیز جو کر رہی ہے, اسپیشلی جہاں پہ میرا تعلق ہے, وی ورک آن, اسپیشلی جب بچے آتے ہیں ان کی پریزنٹیشن سکلز کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انگلش تو دور کی بات ہے, اردو بھی صحیح نہیں ہوتی. تو ہمارا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دوز 4 ایئرس 8 سیمسٹرز ہم ان کی پروفیشنل سکلز پہ کام کریں, اور پروفیشنل سکلز میں ان کی رائٹنگ ہے, ان کی ریڈنگ ہے, ان کی پریزنٹیشن ہے, اور تقریباً میں حلفاً کہہ رہا ہوں تقریباً 70% آف آر کلاسز کے اندر ہم نے پریزنٹیشن رکھی ہوتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ کلاس پاس نہیں کر سکتا جب تک وہ پریزنٹیشن پروسیس سے نہیں گزرتا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیونکہ میرا بزنس پریزنٹیشن کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جی پریزنٹیشن دیکھیں, میں کیونکہ میں بزنس اسکول سے تعلق ہے, تو پریزنٹیشن سکلز کے اندر ہم یہ دیکھیں نا, سب سے بڑا خوف ہوتا ہے لوگوں کے آگے کھڑے ہونا, بولنا. تو وہ خوف کو دور کرنا ہے, وہ جو ایک جھجک ہے, وہ ڈر ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو آپ کا جو بھی ٹاپک ہے, لیکن آپ نے آڈینس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی جو یونیورسٹیز ہیں, اٹس آل اباؤٹ پریزنٹیشن اینڈ پریزنٹیشن. اس میں آپ کی گرومنگ ہے, آپ نے کیا کپڑے پہننے ہیں, آپ نے کیسے ڈریس اپ ہونا ہے, کل کو جب آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے, کسی انٹرویو میں جانا ہے, تو آپ نے کس طرح سی وی لے کے جانی ہے, کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے, کس طرح ان کو ایڈریس کرنا ہے, آپ نے کس طرح ان کا کوشچن پہلے سننا ہے, پھر آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو تیار کریں. سی وی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جی سی وی تو جب ہمارا زمانہ تھا تب سی وی فرق تھی, لیکن آج کل کی سی وی میں جو ہے جی وہ اسکلز اورینٹڈ سی وی ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے مارکیٹنگ کے اندر میجر کیا ہے, تو وہ خالی وہ مارکیٹنگ کی بات نہیں کرتے, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن آتی ہے, کیا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایون آپ کی بھی انڈسٹری کی بات کریں تو اب کتنا سوشل میڈیا کا ہو گیا. ایون ہماری یونیورسٹی کی بھی آپ دیکھیں تو زیادہ تر ہماری جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. تو وہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ڈگری, اٹس اباؤٹ دا اسکل سیٹ آلسو. تو اسکل سیٹ کے اوپر جو ہے نا, پروفیشنلزم کی بیسڈ ہی اب اسکل سیٹس کے اوپر ہے, اور اس پہ ہمارا ایمفسس ہے. جب عمران سلیم صاحب سے بات کرتے ہیں, بتائیے گا کہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں 90% اسٹوڈنٹ کا مائنڈ میک اپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے, بزنس کا کوئی رسک لینا ہی نہیں چاہتا, تو کیا وہاں پہ بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں؟ نہیں, وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کی جاب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, یا آپ کی اسٹڈی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بزنس چوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ جاب چوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹی ایسی ہیں کہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے چوز کرنا ہے. تو بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات کر رہے ہیں, میں ان کی 100% ایگری کر رہا ہوں. اور یہاں پہ ایک اور چیز مجھے بہت بری لگتی ہے کہ ہر اسکول کا یونیفارم ڈفرینس ہے. اچھا, وہاں پہ ایک ہی ہے؟ وہاں پہ ایک ہی ہے. وہاں پہ جو جونیئر ہائی اسکول کا ہے نا, وہ ان کا ایک ہی, پورا جاپان میں ایک ہی ہے. اور جو جونیئر اسکول سے نیچے ہیں وہ عام یونیفارم پہن سکتے ہیں اپنے گھر سے, جو بھی آپ کے کپڑے میں نے وہ پہن سکتے ہیں. کلرڈ کپڑے جو ہے, جی کلر آپ کی واٹ ایور کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں تو سوشل میڈیا کی جو ایک فضا چل رہی ہے, کبھی ٹک ٹاک, کبھی یوٹیوب, کبھی کوئی پلیٹ فارم, تو کیا وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ لوگ محنت کرنے کی بجائے زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, تو کیا یہ ٹرینڈ وہاں پہ بھی چل رہا ہے؟
وہاں پہ اتنا نہیں ہے, وہاں پہ بہت کم ہے, لیکن وہ وہاں پہ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنا بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بہت ترقی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم آج بھی ہم وہی جگہ پہ کھڑے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم بھی وہی انسان ہیں, ہم بھی جا سکتے تھے لیکن ہم خود ہی نہیں جانا چاہتے, تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ یعنی کہ پاکستانی باہر جا کے تو کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے, لیکن پاکستان میں شاید پھر اسے وہ فیسلٹیز یا وہ کمفرٹ لیول نہیں دیا جاتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, وہاں پہ نا ایکچولی رول آف لا ہے. اب رول کے مطابق اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا بزنس پرمٹ ایشو کر دیتے ہیں. جب پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے آپ کو رول بھی آپ فالو کرتے ہیں. یہاں پہ پرمٹ لینا ہی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو ٹیکس والے بھی آ جاتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے. انسان اسی جگہ پہ نا وہ اپنا مائنڈ اسٹاپ کر لیتا ہے. سو انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اگر آپ رول کے مطابق چلیں گے, آپ کا رول اچھا ہوگا, رول آف لا کو لوگ مانیں گے, آٹومیٹکلی انویسٹمنٹ آتی ہے. تو جو لوگ دنیا میں باہر رہ رہے ہیں, اوورسیز ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی محنت کر کے اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں, اپنے خاندانوں کو چلاتے ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہر انسان افورڈیبل نہیں کر سکتا کہ میں ملک سے باہر جاؤں اور محنت کروں اپنی فیملی کے لیے. یہ بہت مشکل کام ہے. اچھا, آپ نے 87 کنٹریز کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے, آپ کو ٹورزم سے خاصا لگاؤ ہے, تو ویورز کو بتائیے گا کہ کن کن ممالک میں آپ گئے ہیں اور کیا کیا آپ کو وہاں کی اچھی چیزیں کیا لگی ہیں, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا, انہیں کوئی آسان سا حل یا طریقہ بھی بتا دیں کہ وہ کیسے جا سکتے ہیں. اصل وہ وہاں پہ اگر آپ کا بزنس ہے یا آپ کی جاب اچھی ہے, آپ ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولے, آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ فیک نہ لگائیں, بالکل فیک نہ لگائیں. یہ آج کل ایسا سسٹم آ گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈاکومنٹس فیک لگائیں گے وہ آپ کا بین کر دیں گے. اور جو سب سے خوبصورت کنٹری ہیں وہ آسٹریلیا بھی بہت خوبصورت ہے. میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں, امریکہ بھی میں ریسنٹلی ابھی ہو کر آیا. اس کے بعد میں سوئس میں جاتا ہوں, میں جرمنی میں گیا ہوں, پھر میں کوریا میں جاتا ہوں, فلپین میں بھی میں وہاں پہ جاتا ہوں, تھائی لینڈ میں بھی میں گیا ہوں. وہ بھی ماشاء اللہ کافی کنٹریاں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بس ایک چیز کا ضرور کہوں گا کہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں اپنے فیک ڈاکومنٹس پہ نہ اس چیز کو لگائیں, اور وہ جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں وہ بالکل نہ کریں. وہ تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ پاکستانیوں کے لیے اتنے اسٹرکٹنس ہے کہ انہیں فیک ڈاکومنٹس لگانے پڑتے ہیں. اگر کسی کی اسٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا, پھر تو اس کو لگانی پڑے گی. دیکھیں وہ ایک کنٹری کا رول ہے, وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کے پاس پیسے ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ ٹریول کر کے جا رہا ہے, وہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے. دیکھیں ہمارا ملک اس وقت کہاں پہ ہے. اگر ہمارا ملک اچھا ہو تو ہمیں تو کسی بندے کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ آرام سے جا سکتے ہیں. یہ 90 سے پہلے آپ دیکھ لیں, 90 سے پہلے ہمارا ملک کہاں تھا, ہمیں کسی بھی ملک کی ویزے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو 90 کے بعد ہمارا ملک نیچے ہے, وہ سب کے لیے ویزے کا پرابلم بن گئی. اچھا, ہمیں کسی ایجنٹ کے تھرو اپلائی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, ایجنٹ کے تھرو آپ اپلائی کر رہے ہیں لیکن فیک ڈاکومنٹس نہ لگائیں, ان کو فیک کام نہ کوئی کریں. کہ آپ دیکھیں وہ ایسے ہمارے میں نے سر کی بہت اچھی بات وہ کرتے ہیں کہ جو رول ہے نا, رول ایک بینک کا میرا اور ان کا نام سیم ہے. اگر وہ بینک مینیجر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ ان کی ڈاکٹر صاحب کی دے دیتا ہے, وہ میں تو چلا لوں گا. وہ اس وجہ سے وہ فیک میں آ جاتا ہے. جب فیک میں آتی ہے, جو ایمبیسی چیک کرتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی فیک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کن سکلز پہ ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اچھی سے اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور ابراڈ میں بھی ہم اویل کر سکتے ہیں. جی, میرا خیال ہے کہ کسی بھی ایریا میں آپ کام کرتے ہیں, اور آج کل تو ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہم یہ یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا کے ایریا میں ہیں. تو آج کل اگر کوئی بھی اسکل سیٹ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کو اس کے لیے پیسے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے آن لائن کسی چیز کو بیچنا ہے تو آپ اس کو, میرے خیال ہے 100 thousands آف ویڈیوز آر پریزنٹ ان اینی لینگویج. انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, اور اگر آپ کی کوئی سرائکی وغیرہ تو آپ کو سرائکی وغیرہ میں مل جائیں گی. تو انفارمیشن از دیئر, دس از اپ ٹو یو کہ ہاؤ یو وانٹ ٹو ایکسیل یور سیلف. ٹھیک ہے. ایون میں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ نے قرآن کی بات کریں تو قرآن سیکھنے کا بھی سب کچھ اویلیبل ہے, آپ سیکھنے والے بنے. ٹھیک ہے. تو انفارمیشن بہت. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینلائز کس طرح کرنا. ابھی یہ بات کر رہے تھے, میں آپ سے چھوٹا سا ایگزامپل لیتا ہوں. میرا دوست تھا امریکہ میں, تو میں وہ اس نے لانڈرومیٹ کھولنی تھی. اب وہ لانڈرومیٹ کھولنی تھی تو اس نے اپلیکیشن دی.
تو انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ آلریڈی لانڈرومیٹ ہے لیکن تم اس علاقے سے چھوڑ کے 4 کلومیٹر آگے چلے تو وہاں پہ لانڈرومیٹ کی ضرورت ہے, وہاں پہ تم کھول سکتے ہو. اگر تمہیں ہم نے اس جگہ لانڈرومیٹ کھولنے دی تو وہ کل کو یہ بھی بند ہو جائے گی, تم بھی بند ہو جاؤ گے, کیونکہ اس علاقے کے لیے ایک لانڈرومیٹ بہت ہے. تو یہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہاں پہ تو ایک کوئی بھیڑ چال ایسی ہوتی ہے ایک ساتھ 10, بعد میں پتا چلتا ہے بیچارے کی 4 کی 4, 5 کی 5 دکانیں بند ہوگی. تو جو سسٹم ہے نا, دیکھیں میں وہاں پہ گیا ہوں, ٹھیک ہے, پڑھائی میں آئی واز اے نارمل اسٹوڈنٹ بٹ آئی ایکسلڈ بیکاز ان کا ایک سسٹم ہے. جب آپ سسٹم چاہتے ہیں, ہم کیوں ہیں, ہم جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی بھی جاتا ہے, وہ پاکستان سے جائے, وہ بنگلہ دیش سے جائے, وہ افریقہ سے جائے, وہ یورپ سے جائے, دیر از اے سسٹم, یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ سسٹم. انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ایک سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے سسٹم کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ رات کے 12 بجے, چلیں 2 بجے رات کے, ایک بندہ ریڈ سگنل پہ رکا ہوا ہے اور ایک بندہ ریڈ سگنل کاٹ رہا ہے, کون صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ جو ریڈ سگنل کاٹ رہا ہے 2 بجے وہ صحیح ہے کہ جو ریڈ سگنل پہ رات کے 2 بجے رکا ہوا ہے وہ صحیح ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں گے, آدھے لوگ کہیں گے جی جو ریڈ سگنل پہ رکا ہوا ہے رات کے 2 بجے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ اٹس ناٹ سیکیور, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جو کہیں گے جی وہ ریڈ سگنل کاٹ رہا ہے وہ غلط ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں ڈیولپڈ ہے, وہاں پہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ریڈ سگنل کاٹنے کا. اور وہ بات کی تھی, وہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں, لائسنس تو سسپینڈ ہوتا ہی ہوتا ہے, یو ہیو ٹو سی دا جیل فار دس. تو اچھا ہمارے پاس نا سسٹم بہت چیزیں ہیں ہمارے پاس ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو امپلیمنٹیشن کا جو ایریا ہے وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے. اور میں بھی یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کچھ عرصہ پہلے دبئی گئی, جس گاڑی میں ہم تھے پیچھے سے ایک گاڑی نے آ کے ہٹ کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, دونوں ڈرائیورز نکلے ہیں, اس نے آن لائن جو ہے وہ کمپلین کیا, اس نے آن لائن اس کو جو بھی فائن تھا وہ پے کیا اور معاملہ ریزالو. یہاں پہ تو باقاعدہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اس نے کہا کہ اگر میں اس سے بحث کروں گا, ڈرائیور نے, میری غلطی ہے کہ اس سے گاڑی مجھ سے ہٹ ہوئی ہے, تو میں نے ایکسیپٹ کر کے شرافت سے آن لائن جو ہے وہ پے کر دیا فائن. اس کو انشورنس کمپنی جو ہے وہ سارا اس کا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دے گی. لیکن اگر میں بحث کرتا ہوں تو میرے لیے مسئلہ ہے, میرا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے اور میرا ویزا بھی جو ہے مجھے یہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے. یعنی کہ اس طرح کے انہوں نے اگزامپل سیٹ کی ہوئی ہیں. اور اگر آپ رات 2 بجے بھی اکیلے بھی روڈ پہ پاؤں میں رکھتے ہیں نا تو آپ بالکل سیکیور فیل کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اسے کون سے کی پوائنٹس ایسے ہیں جو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ کامیاب بزنس کی طرف جو ہے وہ گرو کر سکے؟ میرا جی جتنا میرا سرکل ہے اور جتنے میں نے اس میں سکسیسفل بزنس مین دیکھے ہیں, آج کے دور میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے آپ کا زبان. کیا آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے کیا آپ اس کو آنر کرتے ہیں؟ اور آپ ہسٹری نکال لیں, آپ سکسیس سٹوریز نکال لیں, جتنے بھی ٹاپ پہ پہنچے ہیں اس کے پیچھے آپ کو ان کی کمٹمنٹ, اگر انہوں نے سب کے کمٹ کیا ہے نا کہ آپ 5 دن کے بعد یہ ہوگا, وہ پیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ ڈیلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ کسی پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ 5 دن بعد ہوگا. اور خدا نہ خاص دیکھیں اوپر زندگی تو آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ 5ویں دن نہیں ہو رہا, یہ 6ٹھے یہ 7ویں دن ہوگا بیکاز آف دس ایشو. تو جتنے بھی میرے ارد گرد سکسیسفل بزنس مین دیکھے ہیں ان کی سب سے بڑی سکسیس کی جو ریزن ہے وہ ہے ان کی زبان. واٹ دے کمٹ دے ڈو اٹ اینڈ دین یو نیڈ ٹو بی آنےسٹ. ایک آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ہمیں پروفیشنلزم میں سب سے پہلی چیز کیا کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے جو ہمیں پروفیشنلزم میں ہے جی وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی آنےسٹ. اور زندگی میں into my 50s now, زندگی میں ایک چیز جو سیکھی ہے کہ دے آر نو شارٹ کٹس. اگر آپ کہیں کہ جی میں یہ کوئی جگاڑ لگا لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, ہاں جگاڑ لگتی ہے لیکن وہ ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک کی لگتی ہے. لیکن جو نظام قدرت ہے نا اس کے لیے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو ایونچولی اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے نا جی وہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتا. نہیں لیکن کیا اسٹریٹجی ایسی اپنانی چاہیے, اسٹارٹ کیسے کرنا چاہیے, کیا کیا جو ہے پوائنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اچھا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں؟ مس اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل
بہت ساری خواتین ہیں جو آج کل ہوم کوکنگ کا کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کا ایک اچھا سا پیج بنائیں, اپنی جو ہیں اپنا تھوڑی سی علاقے میں اور کوئی آرڈرز آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی فری سیمپلنگ کریں. پھر بہت ساری ایسے ہیں جو آج کل کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں ملتی, تو بھائی جاب تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ 1 مہینہ لگتا ہے جی, 4 ہفتے سے لے کے 6 ہفتے لگتے ہیں. یو کین لرن اسکلس, آپ اتنی اسکلس سیکھ لیتے ہیں کہ within 3 months you start earning in dollars. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ $1000 کمائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو 30-40 ہزار 50 ہزار کی نوکری کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا, اگر آپ سکلز کو سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ دس از مائی آنیسٹ کمٹمنٹ ٹو یو کہ ود ان 3 months آپ 50,000 روپیہ کمانا شروع کر دیں گے. اچھا, وہ ایسی 2-3 سکلز بتا بھی دیں جس سے ڈالرز میں جو ہے وہ ارننگ ہو سکے. دیکھیں جی, میں تو اس کو سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے, SEOs آپ کو آنے چاہیے, آپ کو فیس بک مارکیٹنگ وغیرہ, یہ جتنے بھی انسٹا کی مارکیٹنگ ہے, آپ حیران ہوں گے. میرے کولیگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ سوچ نہیں سکتے ٹک ٹاک کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور ٹک ٹاک کے اوپر لوگ کتنے پیسے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ ٹک ٹاک کو بنانے والی بات نہیں کر رہا, میں ٹک ٹاک کے اوپر پیج بنانے کی, میں ٹک ٹاک کے اوپر آپ نے بیگز بیچنے ہیں, آپ نے وہ کرنے. میرے پاس ایک کولیگ آئے, وہ کہتے ہیں میرے گھر گزارا نہیں چل رہا. میں کہا آپ کی مسز نے کیا کیا؟ کہتے وہ تو ڈیزائنر ہے, اس نے 4 سال کی ڈیزائننگ کی ڈگری کی. میں کہا یار پاگل ہو آپ, میں کہا خالی کوئی ٹراؤزر بناؤ, آپ کوئی دوپٹے بناؤ, میں کہا پیج بناؤ. دیکھو گھر بیٹھے اگر آپ کو دن کا ایک آرڈر بھی آنا شروع ہوتا ہے, تو اگر آپ لیٹ سے 500,000 کمانا شروع کرتے ہیں تو کہاں پہ پہلے مہینے میں 30,000 ہو گیا, دوسرے مہینے میں ٹاک میں 30,000 60,000. تو گریجولی اس نے انکریز کرنا ہے نا جی, اوور نائٹ تو نہیں ہوگا کہ پہلے دن ہی آپ کو 1 لاکھ کی سیل آ جائے گی. لیکن یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر اینڈ آلویز اسٹارٹ فرام اسمال. ٹھیک ہے, آپ سیکھیں. جتنے بھی جو ہماری شیخ برادری ہے نا جی, شیخ برادری کی سب سے بڑی سکسیس یہ ہے کہ وہ شیخ برادری ہمیشہ کہتی ہے کہ چھوٹے سے شروع کرو. وہ بچوں کو انوالو کرتے ہیں, اپنے انوالو کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کام کرنا ہے. وہ گھر میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل ٹولز بہت ہیں, آپ کے بس بیسک چیزیں ہیں. اونلی تھنگ از کہ یو نیڈ ٹو ہیو دا ول, اینڈ دا لاسٹ تھنگ میں کہ یو نیڈ ٹو بی ڈسپلنڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا سو رہی ہو اور آپ جاگ رہی ہو, اور آپ سو رہی ہو اور دنیا جاگ رہی ہو. ٹھیک ہے, آپ نے اگر پیسے کمانے ہیں تو آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ دنیا کے ساتھ چلیں گے, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں گے, اور یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف. When you are honest with yourself, you'll see the sky is the limit. لیکن آن لائن آپ بات کریں, آن لائن اسکیم بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جی بس ہو رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا آن لائن کی آن دا ادر ہینڈ بہت ساری اچیومنٹ, اس کا نام نہیں لوں گا, اچھا نہیں لگتا, لیکن بہت ساری فیصل آباد کی کمپنی ہے جو لیفٹ اوور سے کام شروع کیا. اس وقت تو میرے خیال پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ کمپنی ہے. ٹھیک ہے, تو آن لائن کے اندر اچھی ریپیوٹ ہے, لیکن آپ باہر دیکھیں نا, باہر تو آپ کو وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. اگر امیزون وغیرہ پہ کام کر رہے ہو نا, اگر کوئی 2 نمبری کرتے ہیں, ٹھک کر کے آپ کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں نا ہے, وہ تو کر رہے ہیں تو کرتے ہی جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اٹس گیٹنگ بیٹر. میں آج سے 5 سال پہلے اگر دیکھوں تو بہت چیزیں خراب تھی, لیکن اگر وہ خرابی اس ٹائم پہ کوئی 8 تھی 1 to 10 میں, تو اس وقت خرابی کا لیول 3-4 پہ آ گیا. تو تھنگس آر گیٹنگ بیٹر. دیکھیں کنزیومر بھی اب آپ کا بہت عقل مند ہو گیا ہے. وہ کنزیومر آپ سے کوئی چیز خریدنے سے پہلے وہ بھی اپنی سرچ کرتا ہے, وہ ریویو دیکھتے ہیں کہ اگر اس سائٹ سے میں خریدوں گا تو اس سے پہلے اس میں ریویو کیا آئے ہوئے. تو اب کنزیومر کو بھی آپ اتنی جلدی پاگل نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اب آخری سوال ہم کرتے ہیں عمران سلیم صاحب سے, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جاپان جانے کا آسان طریقہ کیا ہے. جی, جاپان جانے کا بالکل جو آسان طریقہ ہے, آپ انٹرنیٹ جس میں ریجیکشن جو ہے وہ 0% آ جائے. جی, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ جاپانی جو کمپنی ہے, کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جاپان میں نا جو ورک ویزا ہے نا, وہ جاپان میں ایشو نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اور ورک جو جاپانی کمپنی ہے نا, وہ آپ کو ہائر کریں گی, آپ اس کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی سے ویزا لیتے ہیں یا کسی سے بائنگ کرتے ہیں, وہ آپ اس پہ کمپنی پہ جاب نہیں کر سکتے. یہ جاپان میں سب سے بڑا جرم ہے. ابھی ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, کسی نے کسی کے ویزا سیل کیا, سیل کر کے وہ بندہ جاپان گیا. وہ جاپان جب گیا, اس کو پتہ چلا میں تو اس کارڈ پہ کام ہی نہیں کر سکتا. اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا. وہ لاہور کے رہنے والے تھے, ابھی سوسائڈ کیا اس نے, ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا.
تو اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے لوگ یہاں پہ جو ہے Miscommit لوگ کرتے بیٹھے ہیں, ہوئے ہیں, misguide کر دیتے جی ہیں. جی, وہ لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر فیک چیزیں بناتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو دے دیتے ہیں, خوابوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں آپ کو. جی جی جی. بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا. پھر سے میں بتانا چاہوں گی کہ دونوں کا نام عمران ہی تھا, لیکن بڑی اچھی انفارمیٹیو جو ہے وہ باتیں ہمیں سننے کو ملی, سیکھنے کو ملی. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.